खुदावंद के नाम में आप सबकी सलामती हो। हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी रूटीन के मुताबिक देखेंगे लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालें यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील जॉन चैप्टर 3। अभी हम चैप्टर 3 में खुदावंद यीशु मसीह की निकोदेमुस के साथ जो गुफ्तगू थी, जो उसके साथ बातचीत थी, उसी में है। और खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमुस के साथ, जो कि फरीसियों का एक बहुत बड़ा सरदार था और किताब मुक़द्दस का माहिर था और उस पर पूरा अबूर रखता था, वो उसको पूरा नॉलेज था। और सिर्फ उनको नॉलेज ही नहीं था, फरीसी एक ऐसी ग्रुप था उस वक़्त इसराइल में जो खुदावंद के कलाम पर, उसके हकाम पर, उसके पूरे कमांडमेंट्स जो मिले थे उस पर एक बात पर पूरी तौर पर अमल करते थे, जिनके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद इवन कहा। उनके कमेंट्स हैं कि तुम सौंफ और ज़ीरे पर तो दया यकी देना जानते हो, एक बात पर वो पूरा अमल करते थे, लेकिन तुम लोगों ने ईमान की ज़रूरी बातों को छोड़ दिया। मत्ती की इंजील में हम जाके पढ़ते हैं तो ये कह सकते हैं कि उस ज़माने के कामल लोग थे, रास्तबाज लोग थे। अगर बेस्ट ऑफ मैन कहा जाए, चुना जाए, तो उस वक़्त उनकी तादाद कह सकते हैं कि इसराइल में 6000 के करीब थी। ये जो लोग थे जिन्होंने ये कमिटमेंट की थी अपने आप के साथ कि हम पूरी ज़िंदगी खुदा के हकामात पर पूरे तौर पर अमल करेंगे। तो उस बातचीत में खुदावन उस रिलीजियस मैन को, जो बहुत बड़ा रिलीजियस था, बहुत फेमस था, बहुत रिच बंदा था, तो खुदावंद उसको भी कहते हैं कि तुझे भी नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। बहुत से दुनिया में लोग हैं जो अपने आप को बहुत पाकीज़ा, बहुत खुदा के करीब या उसके हुक्मों पर अमल करने वाले मानते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, रिजिड टाइप हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन सब का ये इमेज तोड़ के रख देते हैं कि इवन यू आर थिंकिंग आई एम सो रिलीजियस, आई एम सो the fulfilling of the commandments, I'm so rich or I'm so perfect man, still you need to be born again, must be born again। उसके बाद हम थोड़ा सा अगर आगे जाते हैं तो उसी गुफ्तगू को जारी रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह उस पर कुछ और आसमानी बातों को खोलते हैं, क्योंकि खुदावंद उसको कहते हैं। अगर हम चैप्टर 3 की वर्स 12 को देखें तो लिखा है, जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूँ तो क्यों कर यकीन करोगे। आसमान की बातें, खुदावंद अभी उससे सिर्फ ज़मीनी बातें जो इंसान समझ सकता है, जो इंसान के नॉलेज में है, वो कहते हैं मैं तो तुम्हारे साथ वो बातें कर रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ स्पिरिचुअली हेवनली बातें करना शुरू कर दूं तो हाउ कैन यू अंडरस्टैंड, यू आर इवन द टीचर, नॉट इवन टीचर, द टीचर ऑफ फरीसीज, यहूदियों का उस्ताद होकर नहीं समझता। वर्स 13 में लिखा है, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। वर्स 16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। पंजाबी में इसको लिखा है,
ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ सगों अनंत जीवन प्राप्त करन। हिंदी में इसको जगत के साथ प्रेम किया तो बाकी सारा सेम ही है, और परंतु अनंत जीवन पाएँ, जिसको इंग्लिश में बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया किंग जेम्स वर्जन, क्योंकि मैं हमेशा उसको ही ज़्यादा कोट करता हूँ। फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Wonderful, wonderful statement of the entire Bible. आज मैं स्पेशली मैं आपके साथ इस वर्ष के हवाले से बात करना चाहता हूँ, John 3:16. दिस ओनली वन वर्स जो कह सकते हैं कि मोस्ट डिफिनिटिव एंड कंप्लीट स्टेटमेंट और वर्स इन द बाइबल, इंटायर बाइबल कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं कि बाइबल इन नटशेल, गॉस्पल इन नटशेल। जिस तरह हम आम तौर पे कहते हैं ना उर्दू में कि दरिया को कूजे में बंद करना, तो ये जो बाइबल की बहुत फेमस और बहुत नॉन वर्स है जॉन 3:16, इसमें कह सकते हैं कि गॉस्पल, कंप्लीट गॉस्पल आपको इसमें मिलेगी। कि ये जो एक वर्स है, बेशक हम सब रिपीट करते हैं, हमने सुनी है, लेकिन अगर हमने इस पे गौर कभी किया है, जस्ट मेडिटेट ऑन, वेन एवर यू हैव अ क्वाइट टाइम, जस्ट मेडिटेट ऑन हिम। खुदा का पूरा प्लान आप में मिला है, व्हाट द गॉड इज, व्हाट ही हैज डन एंड व्हाट ही इज गोइंग टू डू, दैट्स ऑल। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास बाइबल ना भी होती, जो खुदा के खादम है पूरी, तो हमारे पास चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में भी सिर्फ वर्स 16 होती, तो दैट इज कंप्लीट प्लान ऑफ गॉड फॉर ऑल ह्यूमन काइंड। 25 वर्ड्स हैं इस वर्स में, और 25 वर्ड्स जो हैं उनमें सेंटर जो है वर्ड कौन सा है? सन, बेटा। और अगर आप इसी बात पे गौर करें, ये कह सकते हैं कि इत्तेफाक है ऐसा कि 25 वर्स किंग जेम्स की जो बाइबल है उसमें है, इस आयत में, और उस 25 वर्सेस में सेंटर का जो वर्ड है वो सन है। और सन के ऊपर अगर आप बात करें, इवन सन जो हमें रोशनी देता है, अगर ये ना हो तो दुनिया तबाह हो सकती है। जीसस इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, द सेंटर ऑफ, इवन ये कह सकते हैं कि पर्सन ऑफ दिस बाइबल, जिसके बारे में जेनेसिस टू रेवलेशन बात की जाती है, दिस इज ओनली जीसस। इवन आप दुनिया के बारे में बात करें, जीसस इज द सेंटर ऑफ दिस वर्ल्ड। हिस्ट्री डिवाइडेड विद जीसस, बिफोर जीसस एंड आफ्टर जीसस, द सेंटर। हिस्ट्री को जाना जाता है, बल्कि आज का अगर आप दिन कोट करें तो आप जीसस के नाम के बगैर कोट करते हैं डेट जीसस क्राइस्ट के नाम से। इवन दुनिया के 3 बड़े रिलीजन अगर ले लें, इनका फोकस कौन है? फोकस इज जीसस। इस्लाम जो जिसमें जीसस को ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है, दे आर वेटिंग फॉर ईसा अलैहिस्सलाम। वो आएंगे, जो इनका फ़िरका है जो वहाबी ख़ास तौर पे, तो वो बिलीव करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और वो इस दुनिया में, दे आर वेटिंग फॉर, कि उसके बाद ही सारा कुछ चेंज होगा। यहूदी, Jews is waiting, Jewish waiting, the Messiah is coming, and the Christian is waiting, Jesus is coming. Even though they have different theory, different concept, कि उनका मकसद जो है कि डिफरेंट है, लेकिन
پھر بھی دیکھیں مین 3 ریلیجن ہیں جو وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جیزس از کمنگ بیک. اس آیت کو میں نے غور کیا، میں اس پہ دیکھ رہا تھا کہ ایون 7 پوائنٹس اس میں دیکھیں اس پورے ایک آیت میں تو آپ کو خداوند کا پورا پلان ملے گا. سب سے پہلی بات کی گئی ہے خدا نے دنیا سے، گاڈ اینڈ ورلڈ، خدا اور دنیا کا ایک لنک بتا دیا ہے کہ خدا اور دنیا کے درمیان کوئی ایسی بات ہے. خدا نے دنیا کو کریٹ کیا. خدا نے، ہم بگننگ میں پڑھتے ہیں گاڈ ان دا بگننگ گاڈ کریٹڈ ہیونز اینڈ ارتھ، اور اس کے بعد لکھا ہے زمین ویران اور سنسان تھی اور خدا نے اس کو تیار کیا. اس زمین کو تیار کیا اور راستہ کیا، اور خدا نے وہاں پہ خوبصورت زمین جو ویران اور سنسان تھی، کسی قابل نہیں تھی کہہ سکتے، وائڈ، اس کی کوئی شکل نہیں تھی، تو کیا خدا نے کیا؟ اور اس کے گراؤ کے اوپر اندھیرا تھا. خدا کی روح نے جنبش کرنا شروع کیا اور روشنی بنائی، فضا بنائی، آسمان، سمندر، زمین، خشکی بنائی، اور اس پر گھاس، پودے، پھول، پھلدار درخت، پھر سورج، چاند، ستارے خدا نے بنائے، اور پھر اس نے جاندار بنائے. پھر خدا نے فضا میں کیا کیا؟ پرندے بنائے، اور زمین پر طرح طرح کے جانور بنائے. اور اس کے بعد جب یہ سارا کمپلیٹ ہو گیا اس بیوٹیفل ورلڈ، تو خدا نے کیا کیا؟ انسان کو کریٹ کیا. جب ہم بات کرتے ہیں کہ God so loved the world, it's not world کہ خدا نے ان بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگز کو، آسمان اور زمین کے سٹارز اینڈ سیز اینڈ خوبصورت وادیوں کو خدا نے کہا کہ I love this world. نوٹ، اس کا مطلب ہے کہ God so loved the mankind, ہیومن، انسان سے خدا نے پیار کیا، اور اس پیار کی خاطر اس نے یہ سب کچھ کریٹ کیا. اس پیار کی خاطر جو وہ محبت انسان سے رکھتا تھا، تو اس نے اس کے لیے یہ سب کچھ کریٹ کیا. اور جب یہ سارا کریٹ کیا تو اس نے بنے بنائے پر خود آدم کو لا کے رکھا. اس نے اس کو وہاں پہ رکھا، تو اس نے یہ نہیں کیا کہ چل بھئی بنایا تو ہوں تو ذرا محنت کر. اس نے اختیار اسے دے دیا. سب کچھ میچور تھا، فل تھا، ہر چیز فروٹفل تھی، اور خدا نے اسے کہا آؤ اور اس میں بسو، پلو بڑھو، اور اس زمین کو معمور کر دو، اور ان سب چیزوں پر محکوم ہو جاؤ، حاکم ہو جاؤ. اختیار، اتھارٹی دے دی انسان کو. یہ تھا خدا کا لو. ایون شروع سے ہم دیکھتے ہیں خدا نے کیوں یہ سارا کچھ کریٹ کیا. یہ سارا کچھ خدا نے انسان کے لیے کریٹ کیا. چاند، ستارے، اور زمین، آسمان، اور آبشار، اور پہاڑ، اور ندیاں، اور دریا، یہ سب کچھ خدا نے، ایون جانور اور پرندے اور پانی میں رہنے والے، یہ سب کچھ خدا نے انسان کے لیے. اور خدا نے اس کو کہا گو اینڈ انجوائے اٹ، اس میں جاؤ. اور اس کو ایک گفٹ کے طور پر خدا نے دے دیا، ایز اے گفٹ. انجوائے کرو اس کو جا کے. اور انسان نے کیا کیا؟ یہ سارا کچھ مختصر میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا کی محبت، خدا اور انسان کا تعلق. سب سے پہلے تو جب ہم یہی پڑھتے ہیں خدا نے دنیا سے ایسی، تو اس میں مطلب ہے کہ خدا نے شروع سے ہی دنیا سے محبت رکھی. اور دنیا کی شکل جب نافرمانی، خدا نے اس سے صرف رسپیکٹ مانگی کہ جسٹ ڈونٹ ڈو دس، کیونکہ یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے. تو انسان نے کیا کیا؟ اس گفٹ کو جو خدا نے اس کو دیا تھا، یہ سارا کچھ بنا کے. اور رومنز 1:21 سے آپ 25 تک پڑھ سکتے ہیں کہ خدا نے یہ سارا کچھ اس کو کریشن دے دیا، ساری کریشن پر اس کو اتھارٹی دے دی. He gave authority on these all things that God has created. تو خداوند نے اس کو کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ خدا نے
कैसी मोहब्बत रखी, गॉड लव्ड द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद कि उसको इस तरह कह सकते हैं, एम्पलीफाई बाइबल कहती है कि फॉर गॉड सो ग्रेटली एंड डियरली प्राइज द वर्ल्ड, इस तरह मोहब्बत रखी कि उसने ये सारी क्रिएशन, मैं आगे अभी बेटे पे बाद में आऊँगा, वो कहता है 1 जॉन 4:8 में लिखा है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि गॉड इज़ लव। इस बात से हमने सबसे पहले तो जानते हैं हु गॉड इज़, व्हाट गॉड इज़, कि खुदा असल में क्या है, उसकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं या उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी क्या है। तो नटशेल ये है, गॉड इज़ लव। इसीलिए उसमें से जो निकलता है वो क्या है, लव इंसान के लिए। तो इवन 1 जॉन 4:16 में है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है, गॉड इज़ लव। और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। दिस इज द लव ऑफ गॉड, दैट गॉड ने दुनिया से मोहब्बत की, बिकॉज ही इज लव। इट्स नॉट ओनली लव केम आउट फ्रॉम हिम, ही इज हिमसेल्फ पर्सोनिफिकेशन ऑफ लव, मंबा, सोर्स लव। अब जब हम पढ़ते हैं कि उसने मोहब्बत रखी, एक वर्ड आता है गॉड सो, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ड है, सो जैसे कि उर्दू में है कि ऐसी मोहब्बत रखी, कैसी मोहब्बत रखी, व्हाट काइंड ऑफ लव, व्हाट काइंड ऑफ लव। वो है कि जिस तरह के हम लव का जो वर्ड है उसको ग्रीक में जाएं तो उसके 3-4 मीनिंग हैं। फिलियो लव, एरोस लव, वो लव है जो दोस्तों का या फैमिली का लव है, या एक औरत और मर्द की अट्रैक्शन का वो लव है। इट्स नॉट, द गॉड इज नॉट टॉकिंग अबाउट दिस लव, अगापे लव, अनकंडीशनल होली लव कह सकते हैं आप उसको, होलीनेस जिसमें हो, सैक्रिफिशियल लव, लव बियॉन्ड अवर थॉट। व्हाट काइंड ऑफ लव खुदा ने किया, वो लव था ही गेव। और लव जो है, खुदा का जो लव है, गापे लव है, ही गेव। गॉड, अवर गॉड इज गिविंग, गिविंग, ही गेव, बख्श दिया, दे दिया। मैं जब इसमें गौर कर रहा था तो मैं सोचा अगर हम इसको सिंपली ऐसे पढ़ दें, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, अपना बेटा दे दिया, जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। लेकिन 1-2 चीज़ें इसमें मैंने छोड़ी हैं इसको, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, और अपना बेटा दे दिया जो कोई उस पर ईमान लाए। बहुत सारे लोग ईमान रखते हैं, खुदा ने, वो समझते हैं जैसे कि दूसरे मज़हब में, ओके खुदा ने मसाया को भेजा, एक नबी की सूरत में भेज दिया, हम यकीन करते हैं, वो आए, उन्होंने अच्छी तालीम दी, उन्होंने बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी, पाकीज़ा ज़िंदगी थी, आए, तालीम दी, आसमान पर चले गए। दैट्स ऑल, वी बिलीव दैट। असल में तो देखा जाए यहाँ पे कोई ऐसा दूसरी बात नहीं हमें नज़र आती। खुदा ने बेटा दे दिया, बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। लेकिन बीच में एक बात है कि हम आम तौर पे कहा जा सकता है कि जैसे इसमें क्या फ़र्क पड़ा, खुदा ने एक चीज़ दे दी, चलो जी थोड़ी देर लिए दे दी, बाद में वापस ले ली, इसमें क्या है, इसमें कौन सी बड़ी बात की है। लेकिन बीच में जो हम नज़रअंदाज लोग कर देते हैं कि ये असल में सीधा साधा ऐसी बात नहीं, खुदा ने बेटा दे दिया और वो आया, उसने अच्छे काम किए, मौजज़े किए, लोगों को ज़िंदा किया सब कुछ, और उस बाद ज़िंदा आसमान पर उठाए गए या बस चले गए।
اصل میں اگر کروسیفکشن نہ ہو، وہ دکھ، وہ پین، وہ موت، وہ کفارہ نہ ہوتے، اس ڈزنٹ میٹر یہ آیت، بلکہ اس میں ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. جب کہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے سے بات کی جب ہم چیپٹر 1 میں تھے، تو اس آیت کو میں نے اس طرح لکھا تھا کہ اگر ہم چیپٹر 1 ورس 29 اس میں فٹ کریں تو پھر ہمیں صحیح مطلب اس کا پتہ چلتا ہے. 29 ورس، یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے، دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا برہ ہونے کے لیے دے دیا، قربان ہونے کے لیے دے دیا، ٹو بی سلوٹر، ٹو بی پرسیکیوٹڈ، ٹو شیڈ ہز بلڈ، مار کھائے، کچلا جائے. دس از ایکچولی دا ڈگری آف ہز لو. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا ہونے کے لیے بخش دیا تاکہ وہ اونچے پر چڑھایا جائے. بات کریں گے جس طرح اس نے موسیٰ کا حوالہ دیا کہ جیسے موسیٰ نے سانپ کو بلی پر چڑھایا تھا، ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اسی طرح. بلی سولی کا نام ہے، تاکہ اونچے پر. میں اس کو اس طرح پڑھتا ہوں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا برہ ہونے کے لیے بخش دیا تاکہ اونچے پر چڑھایا جائے اور دنیا کے گناہ اٹھا لے جائے، تاکہ جو کوئی اس کے کفارے پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا قربان ہونے کے لیے دے دیا. کہ یہ اس کی ہے کہ جو کوئی اس کی اس قربانی پر ایمان لائے، اس کفارے پر ایمان لائے، then he will get the everlasting life. خدا نے دنیا سے ایسی کیسی محبت کہ اس نے اپنا بیٹا دے دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. ایسی 1 جان 4:9 میں وہ کہتے ہیں، لکھا جو محبت خدا کو ہم سے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں. وہ آیا اور اس کے سبب سے ہم زندہ. کس طرح؟ ورس 10 میں، محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی. بہت سارے لوگ اقرار کرتے ہیں کہ یس وی لو گاڈ، وی لو جیسس، وی لو گاڈ. دس از ناٹ لو. لو کیا ہے؟ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لیے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. دیٹ از لو. اور کب بھیجا؟ کب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا؟ رومیو کا خط میں لکھا ہے کہ لیکن 5:8 میں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے. ڈیمونسٹریٹ ہز لو. ہاؤ ہی از لو. کس طرح، کیسی محبت رکھی؟ وہ کہتا ہے اپنا لو اس طرح ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے، اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے، ہم اپنے ہی کاموں میں چل رہے تھے، اپنی خواہشوں میں پھنسے ہوئے تھے، برائی اور گندگی ہم میں بھری پڑی تھی، ہم نے کوئی اچھا کام بلکہ ہم کر ہی نہیں سکتے تھے، کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. بلکہ ورس 6 میں لکھا ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے، we didn't have any strength to do any good. اسٹرینتھ ہی نہیں تھی، ختم ہو چکے تھے، مر چکے تھے اپنے گناہوں میں، پاپوں میں دفن ہو چکے تھے. تو لکھا ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر، all right time، جب وقت تھا کہ اس کے بعد اگر آتے شاید خداوند تو پھر ہم بچ ہی نہ سکتے. خدا کا ایسا پلان تھا کہ ہی کیم آن رائٹ ٹائم، مقرر کیا ہوا. تو لکھا ہے کہ عین وقت پر مسیح کن کی خاطر ہوا؟ بے دینیوں کی خاطر، انگوڈلی جو تھے. دس از لو، گریٹ لو. خدا کا کلام کہتا ہے کہ اسی چیپٹر میں ہے
کہ اس سے بڑھ کر کوئی محبت نہیں کرتا کہ اپنی جان کسی کے لیے دے دے، دوسروں کے لیے lay down his life for others. میں بھی راست باز شخص کے لیے کوئی اپنی جان دے سکتا ہے، لیکن گناہ گاروں کے لیے no one. اپنی جان ہمیشہ اس پہ خیال رکھے، اپنی جان کو دے سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب میں جو شادی شدہ ہیں تو اولاد آپ کے پاس ہے جن کے، تو آپ کو ایسی کوئی ٹیمپٹیشن آ جائے یا ایسی کوئی مسئلہ آ جائے جس میں آپ کو قربانی دینی ہے، تو کوئی بھی ہم میں سے I can't do that کہ میں اپنے کسی بچے کو قربان کر دوں اچھی کاز کے لیے بھی. ایون دیر از بہت بھی میں رائچیس بن جاؤں، بہت ہی فیریسیوں سے بھی زیادہ اچھا، تو what I can do, I can lay down my life, maybe not my child, and nobody. میں سمجھتا ہوں آپ میں سے بھی ایسا کر سکتا ہے. وہ کہے گا میں اپنی جان لے لو، میری جان لے لو، بھائی یہ نہیں ہوئے گا. بلکہ اس کے لیے جو یہ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس کی جان لے سکتا ہے، جو اس کے بچے کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کی جان نہ تو کسی کو لینے دے گا اور نہ ہی خود اس کی جان پیش کر سکتا ہے. ہاں وہ کہہ سکتا ہے میری جان حاضر جی. اور ایسی مثالیں آپ کو دنیا میں مل سکتی ہیں کہ پیرنٹس نے، بزرگوں نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو ایک ایسا لمحہ آ گیا کہ ان کو قربان ہونا پڑا. لیکن سوچتے بوجھتے جانتے ہوئے کہ کوئی ایڈی مجبوری نہیں، تو کوئی کہے ہاں بھی میں جان دیتا ہوں. نو ون، یو ول ناٹ فائنڈ اینی ون. وہ اپنے بچوں کو، بے شک ایسے سسٹم تھے، ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پڑھتے ہیں کہ جب لوگ اپنے بچوں کی بلی چڑھاتے تھے، لیکن اس کے پیچھے بھی ایک کاز ہے. دے ور انوانٹڈ چلڈرن. اور یہ جو بدکاری سے پیدا ہوتے تھے تو ان کو پیدا ہوتے ہی وہ دیوی دیوتاؤں کے حضور میں آگ میں جلا دیا جاتا تھا، یا وہ جن کے اوپر سیٹن کا قبضہ تھا، اس کے اوپر ابلیس کا پورا قبضہ تھا، وہ ایسی باتیں کرتے تھے. وہ اپنے بچوں کی، ایک ذیشو اور راست باز اچھا نیک آدمی کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتا. یہ سب ڈیولش لوگ جو ہے وہ سیٹن کی پاور کے انڈر کر سکتے ہیں. لیکن خدا نے یہ کیا، یہ ایسا کام تھا کہ خدا جو ہولی خدا ہے اس نے ایک ناپاک دنیا کو، ایک ایسے ان گوڈلی پیپل جو تو اس کی آپ جا کے شکل دیکھ سکتے ہیں. رومنس کے خط میں 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ رومنس میں دنیا کی حالت بتا دی گئی تھی کہ ان کی حالت کیسی تھی. رومن چیپٹر 1 ورس 21 کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا، اس کو سب کچھ دے دیا، کریشن پہ اس کو اختیار دے دیا، لیکن کیا ہوا؟ انسان کی خطا کاری ہے. اور لکھا ہے ورس 21، اس لیے کہ اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں میں اندھیرا چھا گیا. وہ اپنے آپ کو دانا جتا کر بیوقوف بن گئے اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپایوں اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا. ٹھیک ہے، اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا. ورس 25، اس لیے کہ انہوں نے خدا کی سچائی کو بدل کر جھوٹ بنا ڈالا اور مخلوقات کی زیادہ پرستش اور عبادت کی بنسبت اس خالق کے جو اب تک محمود ہے. آمین. خدا نے جو کریشن بنائی، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا، بڑے خوبصورت پرند اور چرند اور جانور اور فلکیات، یہ جو گلیکسیز ہیں، سٹارز ہیں بنائے. تو انہوں نے کیا کیا؟ خدا نے ان کو یہ گفٹ دیا، انجوائے کرو اس سے، لیکن انہوں نے خدا کو چھوڑ کر، گیور کو چھوڑ کر گفٹ کی پرستی شروع کر دی. کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے، ان کی پرستش، آسمان کی پرستش، سورج کی پرستش، چاند کی پرستش شروع کر دی.
خدا نے کہا تھا یہ تو میں نے تمہیں انجوائے کرنے کے لیے چیزیں دی ہیں, تمہارے بینیفٹ کے لیے دی ہیں, تو تم نے. اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ دس از فال نیچر آف مین. کل رات ہم ایک برتھ ڈے میں تھے, تو وہاں پر وہ بچہ 9 ایئرس کا ہے وہ, تو ابھی تو گفٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو وہ اس کی مام نے ذکر کیا کہ یہ اس کا منہ بنا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک گیم مانگ رہا ہے, نینٹینڈو کے ایسی کوئی نہیں آئی ہے کوئی گیم, بچے گیمز مانگتے ہیں قیمتی, وہ بڑی ایکسپینسو ہے, سنا ہے میں نے بچوں سے. تو وہ کہہ رہی کہ میں نے یہ گیم مجھ سے مانگ رہا ہے, اس کی برتھ ڈے ہے اور میں اس کو نہ کر رہی ہوں, تو یہ اس لیے اس کا منہ بنا ہوا ہے, لیکن ہم نے اس کے لیے وہ سرپرائز رکھا ہوا ہے کہ ہم نے بائی کر لی ہے, لیکن کیا ہے کہ وہ اس کو بعد میں دیں گے. تو میں نے, آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ بچے کئی دفعہ اس طرح کی خواہشات کرتے ہیں جو پیرنٹس کہتے ہیں اچھا ہے بیٹا جب تو بڑا ہو جائے گا, جب تو یہ کامیاب کرے گا تو آئی ول بائی فار یو. کئی لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ قیمتی گاڑیاں لے کے دیتے ہیں, اسپورٹس کار لے کے دیتے ہیں, اور ان کی ٹیسٹمنی ہے کہ جب تک تو وہ بچے کار نہیں مل گئی تو ڈیڈ مام یہ, اور جب کار مل گئی تو دے اسٹارٹ ورشپنگ دا کار. اس کی صفائی ہو رہی ہے, وہ دوستوں کے ساتھ ہے, ادھر ہے, ماں کا کوئی خیال نہیں, باپ کا خیال نہیں, دے آر ورشپنگ. اور آج بچے ایسے کرتے ہیں, لیپ ٹاپ لے دو, اس تو بعد لیپ ٹاپ کے بعد گلو ہو گئے, کام لیے کہہ دینا نہیں جی اسی بزی ہیں, فون لے دو یا گیجٹ لے دو یا ایسی گیمز. اور یہ ہماری نیچر ہے کہ ہم جب وہ ہمیں چیز مل جاتی ہے تو پھر ماں باپ جنہوں نے دی ہوتی ہے ان کی قدر ہی نہیں رہتی. وہ بات کئی دفعہ ماں باپ پچھتاتے ہیں, یار تو لے کے ایسی پھنس ہی گئے ہیں, یہ بچے تو اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہو گیا, ہمارا تو خیال ہی کوئی نہیں. ایکچولی خدا سے میں بتانا چاہتا ہے کہ ہو از ورتھی ٹو ورشپ اینڈ لو, اٹس ناٹ دا تھنگس دا گاڈ ہیز گیون یو. کہ خدا نے ان لوگوں کے لیے جو ان چیزوں پر دل نہیں لگاتے, ان کے لیے اس سے بھی بڑی چیزیں رکھ چھوڑی ہیں اپنے لوگوں کے لیے, لیکن وہ کہتا ہے کہ تم یہیں پہ ختم ہو گئے ہو, ان پہ ہی تمہارا دل رہ گیا. تو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں اس نے کس طرح پیار کیا. اس نے پیار ہی نہیں کیا, ایک تو پتہ چلتا ہے کہ وٹ مینر, وٹ کائنڈ آف دا لو آف گاڈ, تو کس ایکسٹینٹ میں, کون سی ڈگری پہ جا کے اس نے لو کیا. ایک تو اس نے دکھایا کہ آئی ایم لونگ گاڈ, آئی ایم ناٹ دا گاڈ آلویز قہر میں بڑا بھرا ہوا ہے, غصے میں بھرا ہوا ہے, کوئی چھوٹی سی اگر آپ غلطی کریں تو میں آپ کو ڈنڈا مار کے فنا کر دوں گا ہمیشہ کے لیے. ہی از اے لونگ آل مائٹی ونڈرفل گاڈ. اور اس کا لو جو ہے ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ اس نے بیٹے کی قربانی سے اپنے لو کو ایکسپریس کیا. یہ ہے اس کے لو کی اسٹرینتھ کے وٹ مینر آف دس لو, دا گریٹنس آف ہز لو. ہی گیو ہز موسٹ پریشیس, موسٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل کی جو چیز تھی, سب سے قیمتی چیز اس نے ہماری خاطر دے دی, سب سے پریشیس, ہز اونلی بیگوٹن. اور اس وقت دی جب ہم گناہ گار ہی تھے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے آگے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے, 5واں پوائنٹ ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. whosoever believe in him. believe کا جو ورڈ ہے گاسپل آف جان میں اباؤٹ 98 ٹائم آیا. بلیو 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 بار بار آپ پڑھیں گے, اس میں لکھا ہے کہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ. کیا ایمان لائے؟ سب سے بڑی بات ہے بائبل میں لکھا ہے کہ شیاطین بھی یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے اور کانپتے ہیں. ڈیول ایون بلیو, ڈیول کیا بلیو کرتا ہے؟ یس دیر از گاڈ, دیر از دا سن آف گاڈ اینڈ ہی ٹریمبل. تو کیا بات کی گئی ہے کہ
اصل میں کہا گیا ہے کہ ٹرسٹ ان، کلنگ اینڈ ریلائی آن ہم، کہ ہم اس پہ ریلائی کریں، ہم اس پر ایمان لائیں کہ ہی ڈائیڈ فار مائی سن، دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، دا لیم آف گاڈ۔ تب ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ میرے گناہوں کے لیے مارا گیا، اس نے میرے لیے یہ ساری موت سہی۔ اور اس کے بعد میں لکھا ہے 6 پوائنٹ، اگر کوئی ایمان لائے تو ہلاک نہ ہو، not to be destroyed, not to perish, not to be lost، ہمیشہ کے لیے۔ lost کا مطلب کیا ہے؟ جو ہلاک نہ ہو۔ یہ خدا کا اصل میں پلان تھا کہ شروع سے ہم دیکھتے ہیں what the God is and what he has done and what he is going to do in future if we allow him to do۔ وہ زبردستی نہیں کرے گا، he is not forcing us to believe in him۔ اگر فورس کرنا ہوتا تو وہ باغ عدن سے کام ٹھیک ہو جاتا، ڈفرنٹ ہوتا، لیکن he is giving us choice۔ if you will believe that، this is ہمیشہ کی زندگی، ایور لاسٹنگ لائف، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ ہم نے سنا تھا پاسٹر بل نے کہا تھا کہ جو نہ ختم ہونے والی ایٹرنل لائف ہے، ایور لاسٹنگ لائف ہے، وہ ایسی ہے جیسے ایک لائن ہے، ادھر بھی اس کا سرا پتہ نہیں چلتا، ادھر بھی اس کا سرا پتہ نہیں چلتا ہے، کہاں پہ شروع ہے کہاں پہ اینڈ ہے۔ دس از دا لائف وی آر گوئنگ ٹو پوزیس۔ لیکن اس میں اب ہم جو ٹائم اور اسپیس میں پھنسے ہوئے ہیں، دیٹ از یہ ہے، جتنا بیچ اس لائن کو اگر ایسے کر دیں، کاٹیں، اور اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ دس از لائف وی ہیو ان دس پلانٹ، اور وی آر گوئنگ ٹو پوزیس دا ایور لاسٹنگ لائف۔ لیکن کون؟ جو یہ بلیو رکھیں، جو یہ ایمان لائیں، یس دا جیزس ڈائڈ فار می ایز اے لیم آف گاڈ، سلوٹر میری خاطر ہوا، کوڑے میرے لیے کھائے، سلیب میرے لیے اٹھائی۔ یہ بلیو کریں گے تو دین ہم بلیو کر سکتے ہیں یس ہی ریزن، ہی روز اگین، اف ہی از ریزن آئی ول بی ریزن۔ دیٹ از دا گاسپل، ہمیشہ کی زندگی، ڈسٹروائے نہ ہو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہی ڈزنٹ وانٹ اینی باڈی ٹو بی پیرش، جس طرح کہ 2 پیٹر 3:9 میں لکھا ہے، خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا۔ کس وعدے میں دیر نہیں کرتا؟ لکھا ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہوتے ہیں نا کہ خدا نے کہا کہ اگر تو ایسا کام کرے گا، بدی کرے گا، خرابی کرے گا، گناہ کرے گا تو آئی ول ڈسٹروائے یو، آئی ول پٹ یو ان ہیل۔ تو لوگ کہتے ہیں، لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں، ہم کئی دفعہ کہہ جاتے ہیں یار انہوں خدا پوچھے، انہوں سمجھ نہیں آتی ہے، کچھ علاج کرے خدا۔ ہمیں اتنا غصہ آ جاتا ہے کہ کہتے ایسا ہم کر جاتے ہیں، لیکن خدا ہمارے جیسا نہیں، از اے ہمبل فادر، شفقت سے بھرا، محبت سے بھرا ہوا خدا ہے۔ وہ تحمل کرتا رہتا ہے ڈسٹروائے کرنے میں، جیسے لوگ وہ صرف اور صرف تحمل کرتا ہے آپ کو ڈسٹروائے کرنے میں۔ آپ دنیا میں دیکھو بڑے سارے لوگ بدی کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں۔ خدا اصل میں ویٹ کرتا ہے، خدا اصل میں انسانوں میں چاہتا ہے کہ ذرا سا بھی مجھے پوائنٹ ان میں مل جائے کہ جہاں سے یہ بچ سکتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ہلاک ہو۔ اس کا یہ بھی پروگرام نہیں تھا کہ اسامہ بن لادن اس طرح مرے، ایون صدام حسین ایسے مرے۔ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اس میں کوئی بھی کتنا بھی کوئی گناہ گار ہے، اگر وہ سچے دل سے خدا کو قبول کر لے اور بلیو کرے جیزس کی، خدا پہ بلیو تو سارے کرتے ہیں، لیکن بلیو کرے کہ ہی ہیز سینڈ ہیز سن ٹو بی
sacrifice and be the Lamb of God. اس پہ یقین رکھیں. وہ جون 3:36 میں بلکہ ہم پڑھتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا. is not going to see life even. ابھی اس آیت پہ اگر غور کریں, جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے, لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. The wrath of God is upon him all the time. یہ ان کے لیے کہا گیا ہے, یعنی کہ یہ گاسپل ہے, یہ خوشخبری ہے. کسی کو آپ بتاتے ہیں جا کے, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زندہ دنیا میں پھر ٹر رہے ہیں تو ہمارے پاس زندگی ہے, لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو یسوع کی نہیں مانتا وہ کس طرح ہے, وہ زندگی کو دیکھے گا ہی نہیں. ایون دے آر تھنکنگ, کون سی زندگی کو نہ دیکھے گا. اٹس مین دیر از اے لائف آفٹر دس لائف. ہم جس دنیا میں اگر پھر رہے ہیں نا مسیح کے بغیر, دا ڈیڈ از واکنگ. ڈیڈ از واکنگ. مے بی وہ اسپورٹس کار میں واک کر رہے ہیں, بٹ دے آر ڈیڈ پیپل. دے ہیو راکٹ بٹ دے آر ڈیڈ پیپل اف دے ڈونٹ ہیو کرائسٹ. اس کا مطلب ہے کہ یہ زندہ لوگوں سے بات کی جا رہی ہے نا, کہ یسوع کو مانو, یسوع پہ بلیو کرو. مردوں کو تو نہیں کہا جا رہا. زندہ, بٹ دے ڈونٹ ہیو دا لائف دے تھنک دے ہیو دا لائف. لائف جس کی بات گاسپل کرتی ہے, از نوٹ دس لائف. 70 نہیں 30 سے آخر میں پھر بھی فنا. اٹس ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس لائف. ایون خدا اس لائف میں بھی آپ کو چند جو برس رہ گئے ہیں انجوائے کرنے کے لیے سارا کچھ عطا کرتا ہے, لیکن خدا اصل میں وہ جو لمبی لائن ہے اس کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے. نوٹ زپ کہ آپ آج قبول کر لیتے ہیں تو اس لالچ میں کہ ہاں وی آر گوئنگ ٹو پوزیس دس اینڈ دیٹ. نو, خدا ہمیں بلا رہا ہے. لکھا ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی, یعنی کہ جس کی بات کری ہے کہ جو ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. ایور لاسٹنگ, نہ ختم ہونے والی زندگی کے بارے میں بات کی جائے, بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. یعنی کہ دے آر واکنگ, ڈیڈ مین از واکنگ, لیکن اسٹل انڈر دا سوڈ. خدا کا غضب کیا ہے کہ کسی وقت بھی ان کی جان جا سکتی ہے. جب جان چلے گی تو داؤد کہتا ہے کون قبر میں تجھے یاد کرے گا. دس از دا مومنٹ جب تک آپ کے سانس میں ہے خدا یسوع سے, ورنہ وہ غضب کے نیچے ہیں. عزیزو, دس از ویری ڈینجرس. خدا کا کلام کہتا ہے جو یسوع کی نہیں مانتا وہ رات کے نیچے پھرتے ٹورتے سوتے بیٹھتے کام کرتے اپنی زندگی میں بے بی ہیو لاٹ آف تھنگس ان دس ورلڈ. فریسیوں کی طرح, وہ نیکودیمس کی طرح, وہ سمجھتے ہیں ہم نے سارا کچھ اچیو کر لیا, بٹ دے آر انڈر wrath آف گاڈ اینی ٹائم. کچھ بھی ہوتا ہے دنیا میں, دیکھیں کہ کتنے حادثات ہوتے ہیں, لوگ مرتے ہیں, ٹیررزم اتنا ہو رہا ہے. لاسٹ, ہمیشہ کی زندگی پائے, ایور لاسٹنگ لائف. 1 جان 5:10 میں جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے. ورس 11 میں لکھا ہے اور وہ گواہی کیا ہے, جو ایمان رکھتا ہے, جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے. پھر یہ نہیں کہ وہ اس نے ایمان رکھ لیا, اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہے میں ایمان رکھتا ہوں, مسیح میرے لیے سولی پر چڑھ گیا, مر گیا, خون بہایا, زندہ, دیٹس مائی. بٹ آفٹر دیٹ اف یو آر ٹرولی بلیونگ یو ہیو ٹیسٹمنی. اور ٹیسٹمنی کا مطلب کیا ہے, یو ہیو ٹیسٹمنی ٹو ٹیل ادرس. جب تک آپ ادر کو نہیں دس دیتے یو ہیو نو ٹیسٹمنی, یو ڈونٹ ہیو دس لائف. اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیشہ کی زندگی بخشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے. ورس 12, اور جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس, اکثر لوگ اس کو اس طرح پڑھ جاتے ہیں, جس کے پاس بیٹا ہے نہیں ہے اس کے پاس زندگی, بلکہ لکھا ہے جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں. ہم سب کے پاس بیٹے بیٹیاں ہیں, نو ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. کلیئر بات یہ ہے کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں ہے اس کے پاس زندگی بھی نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے عزیزو کہ
دنیا میں آج بہت سے لوگ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ جیزس از دا سن آف گاڈ. اف یو ڈونٹ بلیو یو ڈونٹ ہیو دا سن اینڈ یو ڈونٹ ہیو سن یو ڈونٹ ہیو لائف. ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے. آخر میں چاہتا ہوں کہ میں نے جب اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے دل میں آیا کہ میں اقرار کروں، جیسے کہ ہم نے کہا جیزس از دا لارڈ. وہی ورس کو اگر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ میں اس کو کس طرح میں نے پڑھا. میں نے اس کو اس طرح اپنے لیے، کیونکہ خدا نے مجھ سے ایسی محبت رکھی انڈیویجولی. دنیا میں ہم سب ہیں اور انڈیویجولی. یہ نہیں کہ خدا نے کہا کہ سارا ایک گروپ پہ انہوں نے محبت کی تھی. نو، انڈیویجولی نام بنام ایک ایک سے محبت رکھتا ہے. تو میں نے اس کو ریئلائز کیا کہ حقیر، غلیظ، ناپاک اور ایسے شخص کو خدا نے یعنی کہ محبت اور اس کے لیے اپنا پاکیزہ بیٹا دے دیا. اپنے آپ کو دینا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جان دے دینا ایزی ہے، جبکہ جب آپ اولاد کی قربانی دیتے ہو اٹس مور پینفل. آپ خود اپنی اولاد کو ماریں تو آپ خود اس سے پریشان ہوتے ہیں، آپ اس سے دکھی ہوتے ہیں. تو کسی کے لیے اور بدکار لوگوں کے لیے دے دینا، برے لوگوں کے لیے. خدا نے مجھ سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے لیے قربان ہونے کے لیے بخش دیا، تاکہ میرے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھایا جائے اور میرے گناہوں کی سزا اٹھا لے، تاکہ میں ہلاک نہ ہوں، ہمیشہ کی زندگی پاؤں. تاکہ میں ہلاک نہ ہوں، کہاں کہ ہمیشہ کی موت نہ مروں، لیک آف فائر میں نہ جاؤں، جہنم کی نہ بجھنے والی آگ سے میں بچ جاؤں. جہاں نہ کیڑا مرتا ہے وہاں پہ آپ مریں گے نہیں، جہاں پہ ان کا کیڑا نہیں مرتا. وہ جب آخری جو موت ہے، دوسری موت جسے کہتے ہیں، جہاں پہ جھوٹا نبی اور حیوان اور ابلیس اور اس کے فرشتے ڈالے جائیں گے، وہاں پہ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے انسان بھی ڈالے جائیں گے، کیونکہ انسان ابلیس کو فالو کریں گے. تو خدا نہیں چاہتا کوئی بھی وہاں پہ جائے. تو خدا نے مجھ کو اس ہلاکت سے بچایا ہے، آپ کو اس ہلاکت سے بچایا، آپ کو اس ہمیشہ کی موت سے بچایا ہے جس کی آگ بجھنے کی نہیں اور آپ بھی مرنے کے نہیں. اندازہ لگائیں. میں سمجھتا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا. اب ذرا سی کسی گرم شے کو چھو لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی تکلیف ہے. اور خداوند نے میرے لیے میری جگہ کفارہ دیا، قربانی دی، ریڈیمپشن مجھے دی، گناہوں سے چھٹکارا دے کر مجھے نردوش ٹھہرا دیا، مجھے راست باز ٹھہرا دیا، مجھے میرے لیے جسٹیفائی کر دیا. ناؤ گاڈ لک ایٹ می. وین فادر میری طرف دیکھتا ہے تو وہ مجھے اپنے بیٹے کے اس خون کی وسیلے سے دیکھتا ہے جو اب اس نے صلیب پر بٹھایا. تو اب میں اس کے سامنے کیا، میری پوزیشن کیا ہے؟ رائچیس. آپ کی پوزیشن، جنہوں نے اس کفارے کو اس کو قبول کر لیا، آپ کی پوزیشن اس کے سامنے کیا ہے؟ رائچیس. اور جو وہ لکھا ہے کہ جس کے لیے مسیح یسوع نے قربانی دے دی اس پر سزا کا حکم نہیں ہے. نو مور پنشمنٹ فار دیم، نو مور ججمنٹ فار دیم. آپ کی ججمنٹ کہاں ہوئی ہے؟ آن دا کراس. یور ججمنٹ از ڈن. اور جس کسی نے بھی یہ ایمان لانا ہے وہ ڈن ڈیل میں داخل ہوتا ہے، وہ اس ڈیل میں داخل ہو جاتا ہے جو آلریڈی اس خدا نے صلیب پر کر دی ہے. تو عزیزو، میں سمجھتا ہوں کہ وی آر مور دین کانکرر. وی آر ناٹ اونلی بلیسڈ، وی آر مور دین کانکرر. ہم نے افسیوں کے خط میں پڑھا تھا نا کہ وی آر سیٹڈ، ہماری پوزیشن تو ہیونلی میں، ہم وہاں پر ہیں. پوزیشنلی وی آر رائچیس سٹنگ ان ہیونلی، بٹ پریکٹیکلی وی آر ان دس ورلڈ دیٹ شارٹ پیریڈ. تو خدا اس وقت اس چھوٹے سے پیریڈ میں کیا چاہتا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں تک پہنچے. کون سی روشنی؟
نیکسٹ ویک بات کریں گے، جو اس نور سے ہمیں ملی ہے. نور دنیا میں آیا، تاریکی کو کیا کیا؟ ڈیفیٹ کیا، اور جنہوں نے اس روشنی کو قبول کیا دے آلسو روشن ہو گئے. تو ان کی روشنی دوسروں تک پہنچنی چاہیے. آپ کا اب یہ کام ہے، جب تک خدا نے آپ کو زندگی دی ہے، یو شوڈ بی آ ٹیسٹمنی فار جیسس کرائسٹ. چلتے پھرتے آپ کی زندگی ایک ٹیسٹمنی ہو جائے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. آپ کھڑے ہو جائیں، ہم دعا کریں گے. خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے اس بڑے پلان کے لیے. خداوند بے شک خداوند یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہ تیرے پیار کی ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے، ایسا ثبوت ہے خداوندہ کہ کوئی اگنور نہیں کر سکتا. ہاؤ کین اینی باڈی اگنور دس پریشیس لو، کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی دریغ نہ کیا اس فانی اور بدکار انسان کے لیے، جس نے تجھے چھوڑ کر، تجھ خالق کو، مالک کو، کریٹر کو چھوڑ کر تیری ان چیزوں کی، کیڑے مکوڑوں کی، چرند پرند کی پرستش شروع کر دی اور تجھے بھول گئے. تو ان کو خداوند تو پیار کرتا ہے جو تجھے بھول گئے، بلکہ تیرے خلاف ہو گئے اور تجھ پر کفر بکا. تو نے ان کو بھی معاف کر دیا خدا، اور اس محبت میں خداوند تو نے ثابت کر دکھایا. اب خداوند تجھ سے منت کرتے ہیں، خداوند بخش دے کہ ہم تیری اس اعلیٰ محبت کو، اتم پیار کو، پریم کو جو تو نے میری خاطر کیا، تو نے اپنے ان لوگوں کی خاطر کیا، اس کی اس اہمیت کو سمجھ سکے، امپورٹنس کو سمجھ سکے، اور ہماری زندگی میں خداوند گواہی ہو، ٹیسٹمنی ہو، تاکہ ہم لوگوں کو یہ تیری گاسپل پاس کر سکے. ہمیں سکھا خداوند، ہمیں میچور کر، ہمیں گہرائی میں لے چل، تاکہ خداوند ہم صرف اس چند دنوں کی زندگی میں خود ہی خداوند اس میں مگن نہ رہیں، بلکہ ہم دوسروں کو بھی خداوند جو اس سے ناواقف ہیں، جو جانتے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی خداوند برکت کا باعث ہو سکے، تاکہ وہ ہمیشہ کی اس جلنے والی آگ سے بچ سکیں. بخش دے خداوند. یوز اس ان جیسس نیم وی پرے. آمین.